बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 मार्च है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 रोज़ कबल जो वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला रहायशगाह पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम के साथ खुफिया मुलाकात हुई। नाज़रीन 48 घंटों के बाद इस खुफिया मुलाकात का नतीजा सामने आ गया है। इस खुफिया मुलाकात का एलामिया सामने आ गया है। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिमांड्स रखी गई, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। ज़रा इस मुलाकात से मुतल्लिक़ क्या बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मालाकंड में एक बड़े जलसे के साथ खिताब किया। नाज़रीन इस जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें वो ख़ासे गुस्से में नज़र आए, ख़ासे बरहम दिखाई दिए। यानी इतना ज़्यादा गुस्सा इमरान खान साहब के चेहरे से छलक रहा था कि वो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को बेगैरत तक कह गए। आज की इस तकरीर पर भी आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि खान साहब का इस सारी तकरीर में किन नुक्तों के ऊपर क्या कहना था। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो 8 मार्च को कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई। नाज़रीन आज ये ख़बर सामने आई है। पहले तो कुछ दिनों से ख़बरें चल रही थी कि स्पीकर की जानिब से 21 मार्च को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो और जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर 21 मार्च के रोज़ जो रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जिनका इंतकाल हो गया है उनकी दुआए मग़फ़िरत के बाद अगर जो अदम एतमाद की तहरीक है वो अगर ऐवान में पेश ना की गई तो दोनों लीडरान ने यानी बिलावल भुट्टो और जरदारी और शहबाज शरीफ ने ये धमकी दी और वाज़े तौर पे धमकी दी कि अगर आप वो रेजोल्यूशन जो है वो मोशन जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में पेश नहीं करेंगे तो फिर धरना दे दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि हम देखेंगे कि आप किस तरह से OIC का इजलास जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान में मुनक़द करते हैं। अब स्पीकर का अपना ऑफिस है, स्पीकर का जो रोल है वो न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमने देखा क्योंकि ये वुज़रा के मुंह से खबरें सामने आ रही थी, कोई हुकूमत के बंदे बता रहे थे, ये कोई अपोजिशन के लोग नहीं बता रहे थे, कोई साफ़ी नहीं बता रहे थे, बल्कि हुकूमत के लोग बता रहे थे कि जो असद कैसर साहब हैं वो 21 को इजलास बुलाएंगे। 21 के इजलास के रोज़ जो है इससे फिर मुलतवी किया जाएगा 24 या 25 तक। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने तकाजा किया, मुतालबा किया स्पीकर असद कैसर से कि 21 मार्च के इजलास में आप अदम एतमाद की तहरीक को जो मोशन है उसे पेश करें और उसके ऊपर आप वोटिंग करवाएं, तो उसके बाद हमने ये देखा कि TV पर ख़बरें चलती रहीं और आज तक उन ख़बरों की अब के जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन ख़बरों की तरदीद नहीं हुई। ख़बरें ये चलती रहीं कि वफाकी वज़रा ने स्पीकर असद कैसर को प्रपोजल पेश किया है कि आप 21 की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। अच्छा, ये जो वज़रा है किस तरह से प्रपोजल दे सकते हैं? स्पीकर का जो रोल है, जो रूल्स में लिखा गया है और जो इस मनसब का तकाजा है, जो इस मनसब का मतमनी है, वो तो कहता है कि स्पीकर को अपना फैसला खुद करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कि कब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। लेकिन वज़रा के दबाव के ऊपर, यानी शहबाज शरीफ के दबाव पर नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी के दबाव पर नहीं, बल्कि वज़रा के दबाव के ऊपर स्पीकर साहब ने अब 25 मार्च को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है बुला लिया है। अब एक तरफ हुकूमती वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेरे कप्तान साहब TV पे कहते हैं कि मैं मुकाबला करूंगा, और बहुत सारे दोस्तों को ये मेरी बात उनकी तबीयत पे नागवार गुजरने वाली है, लेकिन मैं गलत बात नहीं कर रहा, ये ऐसे ही है। क्या खान साहब नहीं कहते कि मैं आखिरी बाल तक करूंगा, मुकाबला करूंगा, डट कर मुकाबला करूंगा, ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। अच्छा, फिर यहाँ पर ये भी देख लें, जब अपोजिशन जलसे किया करती थी तब हुकूमत कहती थी कि पार्लियामेंट के अंदर आएँ, पार्लियामेंट के अंदर आके हमारे साथ मुकाबला करें, तो अपोजिशन मुकाबले कर रही होती थी। आज अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में आ रही है, अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी है, आपके साथ मुकाबला करना चाहती है, लेकिन आप पार्लियामेंट को ताला लगा के, पार्लियामेंट के दरवाज़ों को बंद करके आप जो है वो जलसे कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि मुकाबला करने वाला कप्तान जो है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुकाबले से भाग चुका है, वो मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है और मुकाबले से बचने के लिए टेक्निकलिटीज़ में चले गए हैं। छोटी छोटी बातें, यानी पूरी दुनिया का जिसको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो किस तरह से किसी भी कायदे ऐवान के खिलाफ आती है। यानी अगर आप कानून या पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल के देख लें, जो आर्टिकल 63A की तशरीह की जा रही है कि इसके तहत तो वोट डाल नहीं सकते, इसके तहत अगर वोट डाला जाएगा तो उसे रोक दिया जाएगा, तो अगर आप वोट को रोक लेंगे, उन लोगों को वोट डालने नहीं देंगे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे 63A के तहत या इनके किसी भी शिक के तहत, और आप उस कार्रवाई के नतीजे में उन्हें अगर नहल कर देते हैं तो क्या आपकी हुकूमत बच जाएगी? अगर आप
یہ کارروائی نہ بھی کریں, آپ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بھی بنا دیں کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی رکاوٹ پیدا کر گئے, تو کیا وہ جو لوگ ہیں جو 23 سے 24 ارکان آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, منحرف ہو چکے ہیں, وہ ریزائن کر جائیں تو آپ کی حکومت بچے گی. خان صاحب آج مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے, اس پر بھی میں آؤں گا کہ کس طرح سے خان صاحب نے پہلے دھمکیاں دیں, ضمیر فروش کہا, اور پھر انہیں ارکان پارلیمان کے منت ترلوں پہ آ گئے اور کہا کہ آپ واپس آ جائیں, ہم آپ کو معاف کر دیں گے, ہم آپ کی غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے. لیکن جو ملاقات ہوئی پہلے اس کا احوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ناظرین, 2 روز پہلے خان صاحب کی ملاقات ہوئی بنگالہ میں, اور اس ملاقات میں جیسے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ پنڈی کے مہمان بھی موجود تھے, اسلام آباد کے مہمان بھی موجود تھے. میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں, جنرل باجوہ صاحب سے متعلق خبریں آ رہی ہیں, آرمی چیف DG ISI سے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور کچھ دوست بتاتے ہیں کہ اس میں ایوان صدر سے صدر مملکت عارف علوی بھی اس ملاقات میں شریک ہوئے. ایسے اس ملاقات میں جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو خان صاحب کا اپنا لب و لہجہ آج کے جلسے کی تقریر کا تھا, اور جو انہوں نے جس طرح سے اپنی برہمی کا, اپنے غصے کا اظہار کیا, اور جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے, ملائن کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو, DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو, یعنی یہ وہ شخصیت ہیں, پروفیشنل سولجر ہیں. جب سے انہوں نے اس منصب کو سنبھالا ہے, اس ادارے کو سنبھالا ہے, تو اس ادارے کی جو پرائم ذمہ داری ہے, یعنی انٹیلیجنس, سیکیورٹی انٹیلیجنس, جس کا تعلق پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہ سیکیورٹی کے ساتھ ہے, سلامتی کے ساتھ ہے, اس طرف جو ہے ادارے کی توجہ مرکوز کروائی ہے. لیکن شاید خان صاحب کو پسند نہیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے ملک کی سیکیورٹی کا, ملک کی سلامتی کا جو ہے تحفظ کر سکے. لیکن بہرحال ملاقات سے متعلق یہ دوست بتا رہے ہیں, ذرائع بتا رہے ہیں جو افواہیں اسلام آباد میں گردش کری ہیں, کہ اس میں ڈیمانڈ رکھی گئی خان صاحب کی جانب سے. ڈیمانڈ یہ رکھی گئی کہ میرے لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں, انہیں واپس لایا جائے, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنایا جائے. تو وہ تو نیوٹرل ہیں, وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں, نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. لیکن خان صاحب انہیں انڈلج کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں جب یہی جو سلیکٹر یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سیاست میں اگر نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے یا محترمہ بینظیر بھٹو کو کرتے تھے, تو تب خان صاحب کہتے تھے کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. فوج کو اگر سیاست میں آئے گی کہ فوج کا ادارہ تباہ ہو جائے گا, فوج کا ڈسپلن تباہ ہو جائے گا. اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جو نواز شریف ہیں, جو شریف خاندان ہیں, وہ فوج کے ادارے کو, جو کہ ایک ڈسپلنڈ واحد پاکستان کا ادارہ ہے, اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو آج خان صاحب اس طرح کی ڈیمانڈ ان کے ساتھ رکھ کے, فوج جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, آرمی چیف جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, DG ISI جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کریں, میرے لیے وہ کریں. تو یہ ذرائع کی جانب سے مبینہ طور پہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سوا, کیونکہ آپ جب کسی بھی جلسے میں جاتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ میں ایا کا نعبدو, یعنی اللہ کے سوا میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں مانگتا. تو آپ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, اللہ پہ یقین کی بات کرتے ہیں, اللہ پہ عبادت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے ان سے سیاسی طور پہ ہیلپ مانگنے کی بات کرتے ہیں. یہ اگر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تب بھی آپ کو برا لگتا ہے, یہ نیوٹرل ہو جائیں تب بھی آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو اچھے تب لگتے ہیں کہ جب آپ کو ساتھ لے کے چلیں. اور جو پرویز الہی صاحب نے نیپیوں والی بات کی, جو پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ 3.5 سالوں میں وہ ان کے سارے کام کرتے رہے, لیکن پچھلے 4 مہینوں میں اپنا کام خود کرنا پڑا. تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے ہو نہیں رہا, کوئی کام ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, نہ حکومت سنبھالی جا رہی ہے, نہ وزراء سنبھالے جا رہے ہیں, اور ایون کہ اپنے پارٹی کے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے. تو ملاقات میں جب پرپوزل پیش کیا گیا جو سامنے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا, کیونکہ ان کا جواب دینا بھی نہیں بنتا تھا, یس سر کہہ کے بات وہاں پہ ختم ہوگی. یہ جو ذرائع سے یا شہر اقتدار میں جو چہمگوئیاں چلی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس ملاقات کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق کیا باتیں سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہیں, DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب سے متعلق کیا باتیں کی جا رہی ہیں. میں نے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے ادارے کو آ کے منظم کیا ہے, ادارے کو آ کر سیاسی معاملات کے حوالے سے پاک کرتے ہوئے ایک پروفیشنل ادارہ بنا دیا ہے. سیکیورٹی کا پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی, دنیا کی سب سے بڑی نمبر 1 ایجنسی, جس نے اپنا دنیا میں لوہا منوایا ہے, تو اسے اسی ٹریک کے اوپر واپس لے کے آئے. انہیں ضرور سیلوٹ ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کو شاید ادارے کا جو ڈسپلن ہے, جو مینڈیٹ ہے, وہ پسند نہیں. خان صاحب کو مدد چاہیے. اور آج جو خان صاحب نے مالاکنڈ کے جلسے میں خطاب کیا ہے, اس میں چند باتیں آپ کے ساتھ رکھوں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو خان صاحب نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر دی, یعنی اپنی خارجہ پالیسی جسے وہ نیوٹرل کہتے ہیں کہ ہم آزادانہ پالیسی بنا رہے ہیں, اپنی پالیسی کے بجائے وہ بھارت کی پالیسی کی جو ہے وہاں پہ تعریفیں کر رہے ہیں. یعنی مودی کا یار جس کو تانا دیا جاتا ہے, اس کی بجائے خان صاحب خود جو ہے مودی سرکار کی پالیسیوں کو وہاں پر ٹھہر کے جو ہے تعریفیں کر رہے تھے. پھر خان صاحب وہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں, جو منحرف ارکان ہیں, جو ناراض ہو گئے ہیں,
انہیں پہلے دھمکیاں دیتے رہے، ان کے خلاف عوام کو اکساتے رہے، ان کے بچوں کے خلاف، ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کے خلاف، اہل خانہ کے خلاف، بیٹیوں کے خلاف، بیٹوں کے خلاف، پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو اکسانے کی انہوں نے ایک ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی وہاں پہ کہ آپ نہ چھوڑ کے جائیں، دھمکایا گیا کہ آپ کو ضمیر فروش کہا جائے گا. یہ دھمکیاں دینے کے بعد پھر خان صاحب ان کے منت ترلوں پہ بھی اتر آئے اور یہ کہتے رہے کہ میں ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں، اور پارٹی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کا باپ ہوتا ہے، لیکن باپ کا جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہیں ہوتا. یعنی اس تقریر میں اگر اور خان صاحب کی ہم تقریروں کی اگر بات کریں، خان صاحب کہتے ہیں کہ یعنی جب اسے کہا اپنا شہباز شریف کو بغیرت تک کہہ دیا، یقین جانے کہ مجھے انتہائی افسوس اس لیے ہوا کہ یہ نہیں کہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، اس بات پہ ہوا کہ ہمارا ملک کا پرائم منسٹر جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اسماء حسنہ کی بات کرتا ہے، ان کی تعلیمات کی بات کرتا ہے، لیکن جب وہ ساری باتیں کر کے اپنے مخالفین کو اس طرح کے القابات سے نوازتا ہے تو یقین جانے افسوس ہوتا ہے. ان کے اوپر جو بھی الزام ہے، شہباز شریف کے اوپر، زرداری خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جتنی بھی انہوں نے کرپشن کی ہے، جو بھی چیزیں ہیں انہیں وہ فیس کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے احتساب عدالت میں جواب نہیں دیتے، آپ بھی تو الیکشن کمیشن میں آپ سے فارن فنڈنگ کا جواب مانگا جاتا ہے، آپ بھی تو جواب نہیں دیتے. توشہ خانہ میں آپ نے کتنے تحائف حاصل کیے، کتنے کے لیے، کتنے کے بیچے، آپ نے آج تک جواب نہیں دیا. اور کل جو احمد نورانی صاحب کی خبر آئی ہے کہ آپ نے جو فیروز پور کی زمین، فیروز والا کی زمین فروخت کی ہے، 5 انتقال تھے، 5 رجسٹریاں تھے، لیکن آپ نے 80 چنگ کر کے اس کے فروخت کیے. تو یہ ایلیگیشن لگا ہے، اس پر بھی آپ جواب نہیں دیتے. لیکن بہرحال خان صاحب نے آج جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے ذریعے خان صاحب نے جو سلیکٹرز ہیں، جو ان کے لانے والے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سلیکٹرز کا کردار نہیں ختم ہو سکتا. سلیکٹر نیوٹرل تو ہو سکتا ہے، لیکن سلیکٹر کا کردار ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ختم نہیں ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی رہے گا. تو سلیکٹر کو جو سبق سکھایا ہے، جو ان کا ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ لے کے آئے تھے، ایماندار آدمی ہے، یہی سمجھا گیا، ایماندار آدمی ہے، کرنا چاہتا ہے، ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، چلیں اسے بھی چیک کر لیتے ہیں. لیکن اس نے آ کے جس طرح سے آنکھیں دکھائی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن لیڈروں سے متعلق برے القابات کہے ہیں، اور پھر اب جس طرح سے اب ان کی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے، ان کی پارٹی کے سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو اور سلیکٹر کو جس طرح سے برا بلا کہا جا رہا ہے، انہیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور اتنے برے برے القابات کی یقین جانے کہ جو شہباز شریف کو خان صاحب نے لفظ کہا ہے بغیرت کا، اس سے بڑھ کے لفظ کہا جا رہا ہے. یعنی اگر کوئی اور آپ کو وہ ہیلپ فراہم کر دے تب تو وہ اس بات کے اوپر پورا نہیں اترتا، لیکن جب وہ نیوٹرل ہو جائیں، سیاست سے الگ ہو جائیں. جو قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہے، انہوں نے اپنے فرمان میں کہا تھا کہ سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اگر فوج اس معاملے کی طرف جا رہی ہے، فوج اپنے ڈومین کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ آپ کی سوشل میڈیا ٹرولنگ ٹیم کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ آپ ان کو گالیاں دینے پہ آ گئے؟ آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے، آپ کی تو جدوجہد یہ تھی، آپ کا تو منشور یہ تھا، آپ کا تو نظریہ یہ تھا. آج اگر وہ سیاست سے باہر ہو رہے ہیں تو آپ انہیں بدنام کر رہے ہیں، آپ انہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ کروا رہے ہیں، ان کے خلاف ٹرینڈ بنوا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے بات نہیں چلے گی. لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب کرنے یہ جا رہے ہیں کہ مجھے اگر کرنے نہیں دیا جائے گا. اچھا خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ملک کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، ملک کے اندر پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ لے کے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. الیکشن کمیشن عدم اعتماد کی تحریک میں اس کا کوئی رول نہیں. آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے تو 63 کی کارروائی کر کے اس بندے کو نااہل کروا دیں، لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے. آپ وہ بھی صرف لنگر آن کرنے کے لیے، معاملے کو ٹول دینے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے. ایک آئینی پروویژن ہے آرٹیکل 95 کے اندر، یہ اجازت ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. آپ کو یہ پروویژن غلط لگتی ہے، آپ کو یہ آرٹیکل غلط لگتا ہے، تو خان صاحب آپ کے پاس حکومت بھی ہے، آپ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنا کر یہ آرٹیکل جو ہے وہ آئین سے نکال دیں. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پروگرام تھا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.